अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू नॉवेल्स एंड अदबी कहानियाँ। लिसनर्स, आज से हम बुशरा सईद का नावल सफ़ालगर स्टार्ट करेंगे। पहले सुन लेते हैं कि ख़ुद बुशरा सईद का इस नावल के बारे में क्या कहना है। तो ये पेश लफ्ज़ है बुशरा सईद का लिखा हुआ इस नावल के बारे में जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इंसान शख्सी इर्तिका के इब्तदाई अदवार में गीली मिट्टी की मानद होते हैं, जिन्हें माशरे का कुम्हार तरबियत के चाक पे धरता है और बाज़ार हयात की मांग को मद्देनज़र रख कर अपनी नीयत और चाहत के हाथों से एक ख़ास सांचे में ढालता है। इस कालिब साजी के दौरान उसकी उंगलियां हर बर्तन के बदन पर रीतों, रवाजों, मज़हब, सियासत, जज्बों, ख्वाबों और शराबों की अनगिनत पेचीदा तहरीरें रकम करती हैं। गीली मिट्टी के ये सांचे हालात के आवे में ढलते हैं। इन मराहिल से गुजरते हुए हर बर्तन का ज़र्फ़ और नसीब उसकी हैयत का तयन करता है। कुछ सफ़ालगर की बेतवजही का शिकार हो जाते हैं, कुछ उसके अनाड़ीपन की नज़र होते हैं, कुछ आवे की दहक बर्दाश्त नहीं कर पाते और तड़क जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाज़ार तक तो पहुँचते हैं मगर उन्हें कोई ख़रीदार मैसर नहीं होता। उनका नसीब और बाज़ार का असलूब हर ज़र्फ़ का मुकाम तय करता है। गुलदान और पीकदान में साख्त का फ़र्क भले ना हो मगर नसीब का फ़र्क ज़रूर होता है। यही मेरे नावल की थीम है। महज चंद वाक़यात को अपने अंदाज़ में आपके सामने पेश कर रही हूँ। किरदारों के साथ इंसाफ करने की जहमत मैंने नहीं उठाई क्योंकि मेरा फ़हम व अदराक नाक़िस और नामुकम्मल है। मैं ये काम आप पर छोड़ रही हूँ। मैं आपको ख़ुद से बेहतर मुनसिफ़ पाती हूँ। मैं अपनी राय भी नहीं दे रही, सिर्फ़ आपकी राय मांग रही हूँ। आप इस नावल को जिस भी तनाज़ुर में देखें मगर इसे मिट्टी के बेजान बर्तनों की कहानी मत समझिएगा। ये जीते जागते, वकूफ़ रखने वाले और जहद करने वाले इंसानों की दास्तान है। सफ़ालगर मेरी अब तक की तहरीरों में सबसे तवील है। मैं इसे लिखना नहीं चाहती थी क्योंकि जब ये कहानी मेरे दिमाग में नशोनुमा पाने लगी तो मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं इसे नहीं लिख पाऊँगी। कहानी मुश्किल थी, किरदार उससे ज़्यादा मुश्किल। और पॉपुलर फिक्शन लिखने वालों का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसे कहानी को दिलचस्प बनाकर पेश करना होता है। करीब 2 साल तक मैं इसे टालती रही, लेकिन बाज़ तहरीरें ऐसी होती हैं जो ख़ुद को लिखवा कर छोड़ती हैं। सफ़ालगर भी ऐसी ही कहानियों में से एक है। अगर मैं ये कहूँ कि इस कहानी ने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी तो बेजाना होगा। ये आपकी नींद पर किस कदर असरअंदाज होगी ये आपको पढ़ने के बाद मालूम होगा। बुशरा सईद जी। तो पेश लफ्ज़ आपने सुन लिया। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है और ये मेरी अपनी कलेक्शन में से एक बहुत ही फेवरेट स्टोरी है। तो शुरू करते हैं सफ़ालगर की पहली किस्त। धरती एक सुरमई बानात की मानद बिछी थी और रात एक मुश्क फाम नर्तकी थी जो उस सुरमई बानात पर जचे तले कदमों से नाचती थी। रोशनियों के जेवरात से सजी, खुशबुओं में बसी उस श्याम रंग रकासा के हर गमजे में एक भेद था। शहर उसके कानों में शहद के छत्ते की तरह भिनभिनाता था। उस मसरूफ सड़क पर वो यूं कदम घसीट रही थी जैसे उसके पांव गीली रुई से बने हुए हों। बार से निकलते हुए 3 कोरियन लड़कों को देखकर वो रुक गई थी। जब वो करीब पहुंचे तो उसने अपनी दिलकश तरीन मुस्कुराहट चेहरे पर तानी और मखमूर आवाज में पुकार कर उन्हें मतवज्जो किया। क्या इरादा है? 1 घंटे के 50 बक्स? ख्याल बुरा नहीं, क्या सोचते हो? वो चंद सानी खामोशी से उसे घूरते रहे। फिर उन तीनों ने आपस में सवालिया नजरों का तबादला किया और इतनी शिद्दत से हंसे कि उनकी चुंधी आंखों से पानी बह निकला। अगर 50 अपनी जेब से हमें दो फिर भी तुम महंगी हो। उनमें से एक जर्द लड़के ने, जिसके दांतों पर ब्रेसेस लगे थे, हंसी के दौरान मुश्किल कहा, तुम हॉरर फिल्मों में किस्मत आजमाओ। वो बेतहाशा हंसते चले गए। वो बुत बनी उन्हें जाते हुए देखती रही थी। ये दूसरी बार हुआ था। उस चरबीले मैक्सिकन ने भी उसे बदसूरत कहकर धुतकार दिया था और तब उसने ये सोचकर खुद को मुतमईन कर लिया था कि वो नशे में था। लेकिन कोरियन लड़कों ने भी वही बात कही थी। उसने पर्स से आईना निकाला और देर तक अपने अक्स पर नजरें जमाए रही। कहीं कुछ गलत नहीं था। वही आंखें, वही होंठ, वैसी ही रंगत। उसके सारे नकूश हमेशा की तरह ही थे। फिर उसके साथ 2 बार ऐसा क्यों हुआ था? क्या उसकी समात उसे धोखा दे रही थी या शायद वो खुद नशे में थी? मगर किस शय का नशा?
ان 5 سگریٹوں کا جو پچھلے 1 گھنٹے میں اس نے پھونک ڈالے تھے، اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ چھٹا سگریٹ سلگا کر اس نے ایک گہرا کش لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈھلتی عمر کے ہسپانوی مرد سے مخاطب تھی جو پارکنگ لاٹ سے گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ 20 بکس۔ جواب دینے سے پہلے سوچو کہ اس سے کم میں تم کیا خرید سکتے ہو؟ شاید چند ہاٹ ڈاگ۔ کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ خاموش رہا اور ہاتھ ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ 15۔ اس نے ایک اور کوشش کر دیکھی۔ اگر تم دنیا کی آخری عورت ہو تو بھی میرا جواب نہ میں ہوگا۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ تم عورت نہیں، عفریت ہو۔ اس پر گویا کسی نے تیزاب انڈیل دیا ہو۔ اس کی گھبراہٹ خوف میں بدل رہی تھی۔ گنجے جرمن اور اس کے ایشیائی ساتھی کے پاس جاتے ہوئے اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ 10 بکس تم دونوں کے۔ ہیشلیش فریٹس، جرمن نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے وہ چلائی تھی۔ وہی جو تم ہو، ایشیائی نے صد مہری سے جواب دیا۔ ڈراؤنا چہرہ۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اس کے کانوں میں ناقوس بجا رہا تھا۔ ڈراؤنا چہرہ، ہیشلیش فریٹس، عفریت۔ وہ بھاگتے ہوئے سڑک کے پرلے کنارے پہنچی اور لوگوں کے چہروں کو کھوجنے لگی۔ وہاں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر عمر کے مرد تھے، مگر اسے ایک بدصورت مرد کی تلاش تھی جس کی شکل اتنی گھناؤنی ہو کہ کوئی عورت پیار کرنا تو کہ جا ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرتی ہو۔ پھر وہ اسے مل گیا تھا۔ وہ ایک سیاہ فام تھا جس کا ہونٹ نصف سے زائد کٹا ہوا تھا اور اوپری جبڑے کے پیلے دانت دکھائی دیتے تھے۔ اس پر پہلی نظر پڑتے ہی اس کے بدن میں ایک پھریری دوڑ گئی تھی۔ وہ گفٹ شاپ کے دروازے میں کھڑا ونڈ چائمز کو اپنے بھدے ہاتھوں سے دھیرے دھیرے چھیڑ رہا تھا۔ رات کے اس پہر بھی اس نے سیاہ چشمے لگا رکھے تھے۔ تمہارے لیے صرف 5 بکس۔ حروف اس کے تالو سے چمٹ گئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، یا شاید اسے وہم ہوا تھا۔ اس کٹے ہوئے ہونٹ نے ایک کپتی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چسپاں کر رکھی تھی۔ ایک بات ایمانداری سے بتاؤں، اس نے سانس روک لیا تھا، میں نے اتنا خوفناک چہرہ اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ دوبارہ ونڈ چائم سے کھیلنے لگا تھا۔ وہ کسی کافکائی کابوس میں مبتلا تھی اور اس بھیانک خواب کا کوئی اختتام نہ تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ کر کاؤنٹر پر پہنچی اور سیلز گرل کا بازو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر چلانے لگی۔ مجھے دیکھو، کیا میں بدصورت ہوں؟ دیکھو میرا چہرہ، کیا تمہیں مجھ سے خوف آ رہا ہے؟ دفع ہو جاؤ باولی کتیا۔ وہ اسے اپنا بازو چھڑانے کے لیے جدوجہد کرنے لگی۔ شراب پینے سے پہلے خود کو کمرے میں بند کر لیا کرو۔ اس شہر کا سب سے بدصورت مرد مجھے کہتا ہے، اسے دیکھو، کیا وہ اس قابل ہے کہ کوئی عورت اس کے قریب جائے؟ وہ مجھے بدصورت کہتا ہے۔ یہ واہیات مذاق کرنے کے لیے تمہیں میں ہی ملی ہوں؟ کیا میں نہیں جانتی وہ ریمنڈ مادرزاد اندھا ہے؟ اسے لگا جیسے اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر ڈھہ گئی تھی۔ اس کا پورا بدن یوں لرزتا تھا جیسے آندھی کی زد میں آیا ہوا خشک گھاس کا تنکا۔ اس صبح کا آغاز بھی دوسری تمام صبحوں کی طرح ہوا تھا۔ آج بھی اس کی آنکھ الارم کے شور کی بجائے اس ملائم آواز سے کھلی تھی جو روز اس کے کانوں کی لوؤں کو بوسے دے کر اسے نرمی سے جگاتی تھی۔ 24 robbers came knocking at my door۔ وہ دیوانی بڑھیا روزانہ اس وقت بچوں کی ایک جمپ روپ رائم گنگناتے ہوئے کھڑکی کے قریب سے گزرتی تھی۔ اس نے ادھ مدھی آنکھوں سے ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھا جس پر مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ رات کو وہ ٹیلی ویژن چلتا ہوا چھوڑ کر سو گئی تھی۔ تکیے کے نیچے سے ٹٹول کر اس نے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیا، ٹیلی ویژن آف کیا اور پاؤں سلیپروں میں گھسیڑتے ہوئے ان مانے جی سے اٹھ کر ٹوائلٹ کی جانب بڑھ گئی۔ بڑھیا کی ڈوبتی آواز کھڑکی کے کنارے پر پھیلی ہوئی سبز بیل کے چکنے پتوں سے پھسل کر کمرے کے فرش پر سر کے بل گرتی تھی اور معدوم ہو جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو اس نے وہ بوسیدہ اسکرٹ پہن رکھا تھا جس کا رنگ مسلسل دھلائی اور ہٹیلے دھبوں کے باعث ایسا ہو چکا تھا کہ کوئی بھی اس کی اصلی رنگت کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ الجھے بالوں میں الٹی سیدھی انگلیاں چلاتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے مٹ میلے بھورے جوتوں کا ایک پاؤں برآمد کیا اور دوسرے پاؤں کی تلاش میں دائیں بائیں نگاہ دوڑانے لگی۔ وہ ڈسٹ بن میں پرانے اخباروں کے پلندے تلے ٹھسا ہوا ملا تھا۔ بائیں پنڈلی کے گرد جوتے کا سٹریپ لپیٹتے ہوئے اس نے ایک نظر رسٹ واچ کو دیکھا تھا۔
اسے معمول سے کچھ بڑھ کر دیر ہو چکی تھی، لیکن یہ کوئی تشویش کی بات نہیں تھی۔ اس کے سبھی اساتذہ اس کے دیر سے پہنچنے کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ کسی دن اگر وہ جلدی کلاس روم میں پہنچ جاتی تو وہ پریشان ہو جاتے۔ یہ اور بات تھی کہ اب تک ایسا دن طلوع نہیں ہوا تھا۔ اب اس کی تیاری کا ایک ہی مرحلہ باقی تھا جو سب سے کٹھن بھی تھا۔ اسے یاد کرنا تھا کہ کل اسکول سے واپس آ کر اس نے اپنی سائیکل کہاں پھینکی تھی۔ شاید سڑک کے اس پار خشک باڑ کی اوٹ میں، جسے مسز برگینزا گرمیوں کے موسم میں اپنے کتے کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرتی تھی، یا شاید موٹر مکینک اینتھنی کے گیراج میں کھڑی اس سبز جیگوار کے پہلو میں جو گزشتہ 2 ہفتوں سے وہیں موجود تھی، اور جس کی پیسنجر سیٹ پر رکھا ہوا بڑا سا اجلے زرد رنگ کا ٹیڈی بیئر وہ اسکول سے واپسی پر اس روز خاموشی سے اٹھا لائی تھی جب پہلی بار وہ اسے نظر آیا تھا۔ یا پھر سائیکل پڑوس میں رہنے والا مجہول سا لڑکا میبل اس سے مانگ کر لے گیا تھا، جو گرانٹ کی غیر موجودگی میں کئی بار دروازے پر دستک دیتا اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی شے مانگتا۔ اس نے 1-2 بار میبل کو اندر آنے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن وہ اندر آنے کے بجائے دروازے میں کھڑا مختلف چیزیں مانگنے پر قناعت کرتا۔ اکثر وہ ایسی چیزیں طلب کرتا جن کی اسے قطعاً ضرورت نہیں تھی، جیسا کہ کبھی کبھار وہ اس کی بائسیکل ادھار لے لیتا، حالانکہ وہ اسے چلا نہیں سکتا تھا۔ اس کی دائیں ٹانگ گھٹنے کے جوڑ سے کٹی ہوئی تھی۔ میبل کے بارے میں سوچتی ہوئی وہ اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی تھی جس میں وہ سوائے اشد ضرورت کے کبھی داخل نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت بھی ایک ضرورت اسے یہاں تک لائی تھی۔ دروازے پر دباؤ ڈالنے سے وہ چرچراہٹ کی آواز سے کھل گیا تھا۔ گرانٹ کبھی بھی سوتے ہوئے دروازے کو اندر سے لاک نہیں کرتا تھا۔ وہ فرش پر اوندا لیٹا تھا اور اس کے چاروں طرف کھردرے خاکستری قالین پر سگریٹوں کے ادھ جلے ٹوٹے، ایک ٹوٹی ہوئی بوتل کا کانچ اور بے شمار کاغذ، کچھ اد لکھے، کچھ بالکل کورے مسلے ہوئے کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ اس نے ایک نسبتاً کم جلا ہوا سگریٹ کا ٹکڑا ہونٹوں میں دبایا اور گرانٹ کے پھیلے ہوئے ہاتھ تلے دبا لائٹر 2 انگلیوں کی مدد سے نہایت احتیاط کے ساتھ کھسکا کر قریب کیا۔ وہ فرش پر گھٹنے لگا کر چند لمحے کڑوا دھواں حلق سے نیچے دھکیلتی رہی تھی، پھر اس نے بجھے ہوئے آتش دان کے قریب پڑی ہوئی ووڈکا کی بوتل اٹھائی تھی جس میں چند گھونٹ باقی تھے۔ ایک جرعہ، ایک سانس اور حلق سے معدے تک دہکتی ہوئی تلخی۔ خالی بوتل واپس اسی جگہ پر رکھ کر سگریٹ کا ٹکڑا آتش دان کی بجھی ہوئی راکھ میں اچھالا اور گربا پائی سے چل کر باہر آ گئی۔ گرانٹ اب تک ویسے ہی بے سود پڑا تھا۔ سڑک کے کنارے مگنولیا کے پیڑ سے ٹیک لگائے میبل اور سائیکل دونوں موجود تھے۔ میبل اس پر نگاہ پڑتے ہی بانچیں پھیلا کر ہنسنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیچ بھری تھی اور موٹے ہونٹوں پر سفید پپڑیاں تھیں۔ شاید وہ بستر سے نکلتے ہی اس کا انتظار کرنے یہاں آ گیا تھا۔ وہ قریب پہنچی تو اس نے پہلے سے پھیلے ہوئے ہونٹوں کو کچھ اور پھیلا دیا۔ گرانٹ کی عجلت بھری پکار پر وہ رک کر مڑی تھی۔ وہ سوجن زدہ آنکھوں، سرخ ناک اور ننگے پیروں کے ساتھ ہاتھ میں ایک لفافہ اور کچھ ریزگاری لیے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اسکول سے واپسی پر پوسٹ آفس چلی جانا۔ لفافہ اسے تھماتے ہوئے گرانٹ کی انگلیاں اس کی ہتھیلی سے مس ہوئی تھیں۔ گرانٹ کا ہاتھ حرارت سے جھلس رہا تھا۔ لاپرواہی مت کرنا، تم اکثر بھول جاتی ہو۔ وہ خاموشی سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے رستے خون کو دیکھ رہی تھی۔ شاید کانچ کا کوئی ٹکڑا اسے چبھ گیا تھا۔ گروسری سٹور سے کچھ تازہ سبزیاں، اوکرا، پاسنپ اور اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ پچھلے چند ہفتوں سے اسے ایسے ہی کھانستے، بلغم تھوکتے، بخار میں جلتے دیکھ رہی تھی۔ ہر دم اس کے ماتھے اور اوپری ہونٹ پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکتی دکھائی دیتیں اور چہرہ کسی ان دیکھی آگ کی حدت سے دہکتا رہتا۔ اس نے سائیکل پر سوار ہو کر پیڈل پہ پاؤں دھرا اور کھانستا ہوا گرانٹ بولا، رہنے دو سبزیاں، تم مت لانا اور اسکول سے پہلے پوسٹ آفس چلی جاؤ، چند منٹ لگیں گے، بعد میں تمہیں یاد رہے یا نہیں۔ جاتے ہوئے اس کی توجہ میبل کی جانب منتف ہوئی تھی۔ وہ اب تک مسکرا رہا تھا۔ اس کے بے ڈھب مگر سفید دانت بھدے ہونٹوں سے جھانک رہے تھے۔ صنوبر کے دوقامت درختوں کی آخری پھنگیں سرمئی بادلوں میں مدغم تھیں۔ سرد ہوا میں پیڑوں کی سبز خوشبو گھلی تھی اور سنگ لاخ سڑک بل کھاتی ہوئی دور تک چلی گئی تھی۔ اس نے تیزی سے پیڈل چلاتے ہوئے لفافے کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اس پر سرخ روشنائی سے لکھا ہوا وہ مانوس پتہ موجود تھا
جو اب اسے زبانی یاد ہو چکا تھا۔ اس لفافے کے اندر کیا تھا اس بارے میں اسے کوئی تجسس نہ تھا، پڑھے بغیر بھی وہ جانتی تھی۔ خط میں لکھی گئی ہر ایک بات، ایک ایک حرف سے وہ آشنا تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہر خط میں ایک پھول بھی ہوتا تھا، ہر بار مختلف رنگ اور مختلف قسم کا پھول۔ جب وہ اس تراہے پر پہنچی جہاں سے ایک سڑک پوسٹ آفس کی جانب جاتی تھی تو اس نے ہینڈل چھوڑ کر دونوں باہیں فضا میں پھیلا دیں۔ لفافہ اس کی 2 انگلیوں میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے انگلیاں کھول دیں اور لفافے کو ہوا کے سپرد کر دیا تھا۔ ممٹی سے دھوپ سے رکھ کر آنگن میں اتر آئی تھی اور وہ کل پوٹیا کبوتر جو دوپہر سے ممٹی پر سر نہڑائے بیٹھا تھا، اب کسل مندی سے اڑتا ہوا مسجد کے سنہری کلش کے گرد چکریاں کاٹ رہا تھا۔ وہ اس کے چکر گننے لگا، لیکن چند ہی لمحوں میں بیزار ہو گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے چکر کے آغاز اور اختتام میں تمیز کیسے کرے۔ وہ ایک بار پھر بقائن کی اس شاخ کی جانب متوجہ ہو گیا، سفید پروانوں ایسی کلیاں جن کے مکھ پر ارغوانی بند کیاں تھیں۔ وہ پھولوں کو گن گن کر توڑتا رہا، مگر یہ کھیل بھی اس کے دل کو بھا نہیں رہا تھا۔ اس کا دھیان بار بار حکیم بیگم کی جانب بھٹکتا اور وہ گنتی بھول جاتا۔ وہ اسکول سے واپس آیا تھا تو وہ چبوترے کی لپائی کر رہی تھی اور اب تک وہ اسی کام میں جٹی تھی۔ چبوترا تقریباً مکمل ہو چکا تھا اور حکیم بیگم اب تگاری کے کنارے پر کہگل سے لتھڑے ہاتھ ٹکائے ہانپ رہی تھی۔ بالوں کی چند سفید لٹیں چادر سے نکل کر اس کے دھوپ جلے چہرے سے چمٹی تھیں۔ پسینے کی دھار کمپٹیوں سے کانوں کی لوؤں پر گرتی اور پیشانی سے ناک کی پھنک پر پھسلتی۔ دھوپ کی تمازت سے سرخ آنکھیں جب بھی اسے دیکھتی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، کہیں بیجی کو پتہ نہ چل جائے۔ اسے بقائن کے شگوفوں کی گنتی بھول جاتی۔ اس کا دل اتنی اونچی آواز میں دھڑک رہا تھا کہ اسے پورا یقین تھا اگر وہ حکیم بیگم کے قریب سے ایک دفعہ بھی گزر گیا تو وہ آواز اسے سنائی دے جائے گی۔ اس نے بقائن کی شاخ کو دور اچھال کر مسجد کے گھمٹ کو دیکھا۔ اب وہ کبوتر وہاں نہیں تھا۔ سنہری کلش دھوپ میں ایسے چمکتا تھا کہ اس پر نظر ٹکانا مشکل تھا۔ اس کے بستے میں پڑا ہوا وہ قلم بھی تو ایسا ہی سنہرا اور اتنا ہی چمکیلا تھا۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ بے اختیار گھبرا کر اس نے دونوں ہاتھ سینے پہ زور سے باندھ لیے۔ حکیم بیگم ہاتھ میں بدنا لیے آبگیر پر چہرہ جھکائے پانی کے چھپاکوں سے بالوں اور پیشانی پر لگی مٹی دھو رہی تھی۔ اس کی چادر اور قمیص کی آستینوں پر بھی کیچڑ لگی تھی۔ کاکا آ کے کروا ہی پکڑ لے، تو نے اج ساری دھوپ سر میں وسائی ہے، جے بیمار ہو گیا تے میری تے ایک نہیں سندا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چل کر جب تازہ لپے ہوئے چبوترے کے قریب پہنچا تو اس کا جی مچلا اور وہ جست لگا کر اسے پھلانگنے لگا، مگر اسے اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی تھی۔ چبوترا اس کی استطاعت سے زیادہ چوڑا تھا، نتیجتاً اس کے دونوں پاؤں نرم گیلی مٹی میں دھس گئے تھے۔ گندا چوڑا، حکیم بیگم نے قہرمان آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے جب بہت غصہ آتا تھا تو وہ یہی 2 گالیاں دیتی تھی، اس کے سوا اسے کوئی گالی آتی ہی نہیں تھی۔ شرم کے مارے اس کی نظریں گارے میں کھبے اپنے پیروں پر جم گئیں۔ حکیم بیگم کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں نے تیرا کیا برا کیا ہے؟ کیوں مجھ نمانی نال دشمنی کرتا ہے؟ ساری دوپہر تیرے سامنے میں اس چونتلے کے واسطے کلپتی رہی، تجھے پورا ترس نہیں آیا میری بوڑھی جان پر؟ وہ ہنوز سر جھکائے چبوترے کی گیلی سطح میں دھسا ہوا کھڑا رہا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کا بازو اپنے کانپتے ہاتھ میں لے کر اسے چبوترے سے اتار لیا۔ میرا دل کرتا تھا بیجی، اس سے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ ٹھوس وجہ سوجی تھی، جی کردہ ہے تیرے دل نو 100 جُتے ماروں، سارے پیڑے کم کرنے نو کردہ ہے تیرا دل۔ چل ہوں پیر تے دھو لے، میں نے بھی نہیں ٹھیک کرنا چونترا، تجھے نہیں چاہیدہ تے مجھے بھی نہیں چاہیدہ، گلی مٹی دا نشان ہے، آپے پکا ہو جائے گا، پھر جے کوئی پوچھے تے آکھیں دل کردہ تھا میرا۔ حکیم بیگم نے ناراضی سے کہا اور اس کے پاؤں دھلانے لگی۔ وہ خاموشی سے چبوترے پر کھبے ہوئے اپنے پیروں کے نقوش دیکھتا رہا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ 100 طرح کی باتوں سے حکیم بیگم کا دل بہلا لیتا، اسکول کے لطیفے سنا کر
ہم جماعت لڑکوں کی شرارتیں اور غصے میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے ماسٹر جی کی نقل اتار کر اسے ہنسا لیتا، مگر آج ہنسنا بولنا تو کجا اس کے ساتھ ایک پل بتانا کٹھن تھا۔ اگر باتوں کے دوران وہ بات میری زبان سے پھسل گئی تو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اشد ضرورت کے سوا حکیم بیگم سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس کے پیروں پر آخری بار پانی بہا کر حکیم بیگم نے اس کی قمیض کا دامن پکڑ کر ذرا سا کھینچا تھا۔ تو نے وہ دیکھا؟ پتہ نہیں کی ہے۔ وہ آنگن کے نکڑ میں لگے انار کے بوٹے کی جانب اشارہ کرتی ہوئی اٹھی۔ اس نے بھی حکیم بیگم کی نظروں کا تعاقب کیا تھا اور گلابی شگوفوں سے لدے انار کے بوٹے کے قریب زمین پر پڑی اس چمکیلی شے کو دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ وہاں کیسے پہنچ گیا تھا؟ اس نے تو بستے کو چھوٹی کوٹھڑی میں کھیسوں کے نیچے چھپا کر رکھا تھا۔ پھر اسے یاد آیا تھا کہ اسکول سے آ کر صحن میں قدم دھرتے ہی وہ بڑی سی زرد تیتری کے پیچھے بھاگتا ہوا انار کے بوٹے تک گیا تھا اور تب بستہ اس کی بغل میں دبا تھا اور شاید قلم اس سوراخ میں سے پھسل کر گر گیا تھا جسے رفو کرنے کے لیے کل حکیم بیگم چاچے صدیق کی ہٹی سے پکے دھاگے والی نرکی خرید کر لائی تھی۔ وہ اب اس شے کو ہاتھ میں لے کر اس کی جانب مستفسرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تھوک نگل کر گلے کو تر کیا اور لرزتی آواز میں بولا، ماسٹر جی کا ہے، میز پر پڑا رہ گیا، میں نے سوچا کل واپس کر دوں گا۔ سچی میں نے چوری نہیں کیا، میں کر دوں گا واپس ایمان سے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے چلتی ہوئی آئی اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ وہ بے یقینی سے اس کی ہتھیلی پر دھری ہزار بند ڈالنے والی سنہری رنگ کی تیلی کو دیکھنے لگا جو شاید کوئی کوا ان کے صحن میں گرا گیا تھا۔ پسینے کی بوندیں اس کے گردن کی پوچھ سے کمر پر رینگنے لگیں۔ بستہ کدھر ہے تیرا؟ حکیم بیگم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جواباً اس نے سرگوشی میں بتایا تھا اور وہیں دھوپ سے جھلسے فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کھلے دروازے سے باہر بھاگ جائے، مگر وہ بیٹھا رہا اور حکیم بیگم کے کوٹھڑی سے نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے دل میں اللہ سے شکایت پیدا ہوئی، تو مجھ سے پیار نہیں کرتا، اسی لیے میرے عیب کو نہیں چھپایا۔ لوگ اتنے برے کام کرتے ہیں، تو نے ان کو کبھی نہیں پکڑوایا۔ پرسوں اپھی نے آصف کی کاپی چرا کر پہلا ورقہ پھاڑ دیا اور اپنا نام لکھ کر کاپی چھپا دی۔ ماسٹر جی نے سارے بستوں کی تلاشی لی، سارا کمرہ چھان مارا، پر ان کا دھیان اپنی میز کی دراز کی طرف نہیں گیا۔ اپھی کھڑا ہنستا رہا، تو نے اس کا پردہ رکھ لیا، تو میرا کیوں نہیں؟ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا اور اپنے ابے کا کہنا بھی نہیں مانتا، تجھے اس سے زیادہ پیار ہے نا؟ حکیم بیگم نے چند لمحوں بعد اس کے بستے سے وہ قلم برآمد کر لیا تھا، مگر وہ منہ سے کچھ نہیں بولی تھی۔ اس کی چپ سے عمر کا دل ڈوبتا تھا۔ حکیم بیگم نے بازو سے پکڑ کر اسے زمین سے اٹھایا اور بولی، چل وضو کریے۔ اس نے پوچھنا چاہا کہ عصر کی اذان ہونے میں تو بھی بہت وقت باقی تھا، پھر وضو کس لیے؟ مگر اپنی موجودہ حیثیت کو مد نظر رکھ کر خاموش رہا۔ وضو کرتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے حکیم بیگم کی جانب نظر اٹھائی اور فرو ترین آواز میں منمنایا، میرا دل کرتا تھا۔ حکیم بیگم نے ہونٹوں پہ انگلی دھر کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ وضو کے دوران باتیں کرنے سے منع کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ چپ چاپ وضو کرتا رہا، مگر جیسے ہی کلمہ شہادت پڑھ کر حکیم بیگم نے چادر کو سر اور کندھوں پر پھیلایا، وہ پھر بولنے لگا۔ اس نے میری دونوں تلیوں پر توت کی 5 چمکیں ماری اور مجھے گالی بھی دی۔ وہ بہت بری بات تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے حکیم بیگم کے دل میں تجسس ابھارنے کے لیے کہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایک بار وہ بات اس نے سن لی تو وہ اس کی ہم خیال بن جائے گی اور ماسٹر جی کا قلم اٹھانے والی حرکت کو بالکل برا نہیں جانے گی، مگر وہ کچھ پوچھنے پر آمادہ نظر نہ آتی تھی۔ اب وہ شہادت کی انگلی سے اس کے گرد زمین پر ایک مدھم لکیر پر مبنی دائرہ کھینچ رہی تھی۔ اس نے مجھے، وہ ایک لمحے کو ہچکچایا، کیموں کو میاری کا بچہ اور حرام زادہ کہا۔ وہ روز ہی مجھے ساری جماعت کے سامنے حرامی کہہ کر بلاتا ہے۔ وہ اب بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ دائرہ مکمل کرنے کے بعد اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور تعوذ پڑھنے لگی، میرے پیچھے پیچھے پڑھ۔
وہ حیران ہو کر چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا اور پھر پڑھنے لگا تھا۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد اس نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ دہراتا رہا، مگر اس ساری کارروائی کا مقصد اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ وہ نہایت جذب سے کچھ مانگ رہی تھی، لیکن الفاظ عمر کے کانوں تک نہ پہنچتے تھے۔ میں نے تیرے دوالے نور کا گھیرا کر دیا ہے، انشاءاللہ اب تو چوری نہیں کرے گا۔ یہ دل بڑا چندرا ہوتا ہے بیبا، اس کی ہر بات مان لیں تو یہ گل وچ کتے والا پٹا ڈال کر اپنے پیچھے بگاتا ہے۔ جیب لٹک آتی ہے، ڈیلے پھٹ پڑتے ہیں، پر اس ڈاڈے دی من مرضی پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ تجھے اس بات کا بڑا ڈر تھا کہ بیجی نو پتہ نہ لگ جائے، پر اللہ سے ڈر نہیں لگا جس تو تیرا کوئی کام نہیں چھپ سکتا۔ اگلی وار جب تیرا دل کوئی پٹھی مت دے تے یاد رکھیں کہ اللہ تجھے ہر ویلے دیکھتا ہے، اس سے شرم کرنا سیکھ۔ بندوں کے سامنے کچیائی دا کی فائدہ، یہ تو آپ بڑے بیچارے ہیں، تیرا کی بگاڑیں گے۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا، پھر لجاجت سے بولا، مارے گا اللہ اب مجھے آگ میں ڈالے گا؟ میں نے چوری جو کی ہے وہ تو بہت ناراض ہوگا۔ حکیم بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک طویل سانس بھری۔ تو معافی مانگ لے، اسے پتا ہے کہ تو شرمسار ہے۔ اور ایک بات بتاؤں تجھے؟ ہاں بیجی، وہ تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اس نے حیرت سے حکیم بیگم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے تیری چوری پکڑوا دی جے مجھے پتا ہی نہ لگدا اور تو پکا چور بن جاندا۔ پھر پیار دے 100 طریقے ہوتے ہیں اور اس دا انداز سب تو نویکلا ہے۔ عمر کا دل سینے میں بے قرار ہو گیا، اس کے پیٹ سے ایک گولا سا اٹھا اور حلق میں آ کر اٹک گیا۔ اس نے دھندلی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روندھی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بھوک لگی ہے، لے دس۔ مجھ کو یاد ہی نہیں میں نے تیرے لیے روے دا حلوہ بنایا ہے۔ اور سن، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی لوگ گالیاں دیتے تھے، وہ کیا کرتے تھے بھلا؟ اس نے آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے پہنچ کر صاف کی، معاف کر دیتے تھے۔ سویرے جا کر ماسٹر جی نو قلم واپس کرے گا نا اور معافی بھی منگے گا، میں تیرے ساتھ چلوں گی، کروں گا، پر مجھے حلوہ تو دے، بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ وہ شدت سے روتے ہوئے بولا تھا۔ حکیم بیگم اس کا سر گود میں لے کر بہت دیر تک تسلی دیتی رہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صحن میں آیا تو کچھ خیال آنے پر چبوترے کی طرف آ نکلا۔ اس کے پاؤں کے نقش اب پختہ ہو چکے تھے۔ اگر بیجی اتنا غصہ نہ کرتی اور اسی وقت دوبارہ لپائی کر دیتی تو چونترا اتنا خراب تو نہ بنتا۔ اس نے کھبے ہوئے پنجوں کی انگلیوں کو پوروں سے چھوتے ہوئے تعصب سے سوچا تھا۔ صبح کی سروس میں شرکت کرنے کے بعد وہ کیتھیڈرل کے مرکزی دروازے سے باہر نکلی تو آسمان پر بادلوں کے دھبے بکھر رہے تھے۔ ہوا کی خوشگوار ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے وہ پارک کی سنگلاخ روش پر بے مقصد ٹہلنے لگی۔ چھٹی کا دن تھا، مگر ابتدائی پہر ہونے کے باعث اکا دکا لوگ ہی پارک میں دکھائی دیتے تھے، جن میں سے اکثریت ایک گوشے میں تعمیر کردہ مصنوعی جھیل کے گرد جمع تھی۔ جھیل میں تیرتے بطخوں کے غول کی جانب ڈبہ روٹی کے ٹکڑے اور بھنی ہوئی مکئی اچھالتے ہوئے بچے اور بڑے یکساں طور پر حلق سے پرجوش بے معنی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ ارغوانی پھولوں کے تختے میں سے گزرتی روش پر وہ اس لمحے ٹھٹک کر رکی تھی جب اس کے عقب میں آتی بھاری بوٹوں کی چاپ تھم گئی تھی اور کسی نے گھمبیر لہجے میں پکارا تھا، کارا۔ وہ قطعی غیر ارادی طور پر مڑی اور اس 6 فٹ سے نکلتی ہوئی قامت کے شخص کو دیکھا جس نے جاپانی میپل کے پتوں والے نمونے اور گہری سبز زمین کے ساتھ کمونو پہن رکھا تھا جو بمشکل اس کے گھٹنوں تک پہنچتا تھا۔ بدرنگ جینز بوسیدگی کے باعث جھرجھری ہو چکی تھی۔ اس کی قومیت کے بارے میں وہ فوری طور پر کوئی اندازہ نہیں لگا سکی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ رنگین چیپیوں سے مزین مکھوٹے کے پیچھے چھپا تھا۔ ہاتھوں اور بالوں کی رنگت سے وہ ایشیائی لگتا تھا، تاہم لہجہ اسے یورپین ثابت کر رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں کاسنی رنگت کا پھول تھا اور کسی سنگ تراش کے شاہکار جیسا وہ ہاتھ اس لمحے اس کی جانب بڑھا ہوا تھا۔ وہ کئی ثانیے اس کے ہاتھوں کو پلکیں جھپکائے بنا گھورتی رہی۔ اس نے اتنے بڑے ہاتھ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کارا میاں، وینی الپارکو دی دیمانی،
بولتے ہوئے وہ اس قدر قریب آ گیا تھا کہ اس کی سانسوں کی حدت اور وجود کی مردانہ باس کو تن سے لپٹتا محسوس کر کے وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ الفاظ کا مفہوم وہ نہیں جان سکی تھی، جانے وہ کون سی زبان تھی، شاید اطالوی، کیونکہ اتنا اسے معلوم تھا کہ کارا اطالوی زبان میں کسی عورت کو پیار سے مخاطب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن وہ اسے کیوں مخاطب کر رہا تھا؟ اور وہ تھا کون؟ اس نے دل کی دھڑکن کو کانوں میں گونجتے ہوئے سنا۔ خدا جانے کس جذبے کے ہاتھوں پسپا ہو کر اس نے وہ پھول لے لیا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے کیا چاہتا تھا، مگر پھول اسے دینے کے بعد نہ تو اس نے کچھ کہا تھا اور نہ ہی وہ ٹھہرا تھا۔ اسے آواز دینے کی شدید خواہش کو دباتے ہوئے وہ اسی جگہ کھڑی اسے لمبے لمبے ڈگ بھر کر خود سے دور ہوتے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ وہ آرائشی پودوں کی ایک لمبی قطار کے پیچھے کھو گیا۔ وہ جانے کتنی دیر اور وہیں جمی رہتی اگر وہ یورپی بوڑھا اسے چونکا نہ دیتا جو پرام میں 6-7 ماہ کے بچے کو لٹائے اسی روش پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ میں پچھلے 5 منٹ سے یہاں کھڑا ہوں، معاف کیجیے گا۔ اس نے غائب دماغی سے بوڑھے کی بات سنی۔ تم نے میرا رستہ روک رکھا ہے؟ اوہ، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ بدحواسی میں معذرت کرتے ہوئے روش کے ایک طرف ہو گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ بوڑھے نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور پرام دھکیلتا اس کے قریب سے گزر گیا۔ چند قدم آگے جا کر اس نے گردن موڑی اور مسکرایا۔ تم مجھ سے کل پارک میں ملو گی نا؟ اس کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بنا وہ بوڑھا ہاتھ ہلا کر رخصت ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں ٹھہر کر کچھ سوچتی رہی، پھر پیڑ تلے نصب چوبی بینچ کی جانب بڑھ گئی۔ بینچ پر بیٹھ کر اس نے وہ ریشمی مباف کھولا جس نے اس کے بالوں کو سمیٹ رکھا تھا۔ مخملی پتیوں والے کاسنی پھول کو اس نے مباف میں احتیاط سے لپیٹ کر ہینڈ بیگ میں رکھا اور بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے سوچا، میں اسے پہچانوں گی کیسے؟ کاش میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہوتا۔ پھر ایک خیال آنے پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اتنے بڑے ہاتھ کسی اور کے نہیں ہو سکتے، میں اسے لاکھوں کے ہجوم میں بھی شناخت کر سکتی ہوں۔ پرنیا، تم بتاتی کیوں نہیں ہو کہ اتنی صبح تم اس ویران پارک میں کیا لینے آئی ہو؟ داؤد نے جمائی لیتے ہوئے کھڑی دیکھی۔ غضب خدا کا، ابھی 6 بجے ہیں، تمہارا دماغ تو درست ہے، اب تک تو پرندے بھی سو رہے ہوں گے۔ اس کی مسلسل خاموشی سے سخت جھنجھلایا ہوا لگتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں یہاں مجھے کتنا وقت لگ جائے گا، ورنہ میں تمہاری گاڑی لے آتی۔ تمہیں میری وجہ سے بہت زحمت اٹھانا پڑی، میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ ڈور ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، بھاڑ میں گئی زحمت اور معذرت۔ میں نے تم سے ایک نہایت سادہ اور آسان سوال پوچھا ہے اور میں 10 بار اس سوال کو دہرا چکا ہوں۔ آخر تم بتا کیوں نہیں دیتی یہاں تمہیں کس سے ملنا ہے؟ اور اس نے لمحہ بھر کو توقف کیا اور پرنیا کی غیر معمولی تیاری کا جائزہ لیا۔ تم نے جتنی محنت سے سنگھار کیا ہے، لگتا نہیں کہ رات کو سونے کے لیے تمہارے پاس کچھ وقت بچا ہوگا۔ نیند کے خمار نے اب تک اسے اس پہلو پر دھیان دینے کی مہلت نہیں دی تھی۔ سنگاری رنگ کے اس شوخ لبادے میں کانوں میں جھولتے برف ایسے سفید آویزوں کے ساتھ وہ بہت چنچل نظر آ رہی تھی۔ بالوں کی مدھاوٹ صاف بتاتی تھی کہ اس پیچیدہ مگر خوشنما چٹیا کو بنانے میں طویل وقت اور محنت صرف ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے چپ چاپ داؤد کے سوال بنے چہرے کو دیکھتی رہی اور نہایت آہستہ آواز میں شکریہ داؤد کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ اسے ایک ناراض نگاہ سے نواز کر وہ زن سے گاڑی نکال لے گیا تھا۔ وہ کیوں کر اسے بتاتی کہ وہ اس پارک میں ایک ایسے اجنبی سے ملنے آئی تھی جو عجیب وضع کا کمونو پہنتا تھا، جو اس کے پرشکوہ بدن کو پوری طرح ڈھانپ نہ پاتا تھا اور چہرے کو بھڑکیلے رنگوں سے سجے ماسک سے چھپاتا تھا، اور اس غیر معمولی حلیے میں سنبل کا پھول معلوم ہوتا تھا، بیک وقت رانا اور کڈھب، اور جو اطالوی نہ تھا مگر اطالوی بولتا تھا اور اسے کارا کہہ کر پکارتا تھا، جس کے ہاتھ اتنے بڑے تھے کہ انہیں دیکھ کر مائیکل اینجلو کے شاہکار مجسمے موسس کا خیال آتا تھا۔ وہ اس کاسنی پھول کے بارے میں کیسے بتاتی جو اس کے ہینڈ بیگ میں ایک ریشمی مباف میں لپٹا ہوا کل سے موجود تھا؟ وہ یہ ساری باتیں داؤد کو کیسے سمجھا سکتی تھی؟ پارک میں دم سادے خاموش درختوں، کسی کینچوے کی مانند رینگتی سرد ہوا، مصنوعی جھیل میں رک کر تیرتی ہوئی بطخوں اور پیڑوں کی شاخوں میں پھدکتی چند گورائیوں کے علاوہ صفائی کرنے والے عملے کے افراد اور صبح کی سیر کو آئے ہوئے 2 بوڑھے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس چوبی بینچ کی جانب بڑھی جو سنگی روش کے قریب ریٹھے کے پیڑ تلے بچھا تھا۔ ہوا نہایت دھیمی رفتار سے بہتی تھی
اور اس کی خنکی دھیرے دھیرے بدن کو چھوتی تھی۔ وہ بینچ پر قدرے سکڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے ایک رسالہ نکال کر سامنے پھیلا لیا تھا۔ کچھ دیر وہ ایک مقالے کو پڑھنے کی سر توڑ کوشش کرتی رہی، مگر لکھاری نے جانے کون سی زبان استعمال کی تھی۔ الفاظ اس کی آنکھوں کے لیے قطعی نامانوس تھے۔ خاصی دیر تک وہ یہی اخذ نہ کر سکی کہ مقالہ کس موضوع پر تھا۔ ہر 2 سطروں کے بعد اس کی نظریں پارک کے داخلی راستوں میں بھٹکنے لگتیں۔ 7 بج گئے۔ آسمان کی ملکجی سیاہی اجلی نیلاہٹ میں بدل رہی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر ریٹھے کے پیڑ کو دیکھا۔ پھولوں کے جھرمٹ یوں دکھائی دیتے تھے جیسے گلابی تتلیوں کے خول ریٹھے کی ڈالیوں پر اترے ہوں اور کسی سحر کے اثر سے وہیں منجمد ہو گئے ہوں۔ اس کے عین اوپر ایک خمیدہ شاخ پر سرخ سینے والی روبن چڑیا بیٹھی تھی۔ اس نے روبن چڑیا کے بارے میں بہت سی دیومالائی داستانیں سن رکھی تھیں۔ اس نے انہیں یاد کرنے کی کوشش کی مگر ایک بھی دیومالا اس کے ذہن میں نہ آ سکی۔ ہاں، روبن چڑیا کے سینے کے سرخ پروں کو دیکھتے ہوئے ایک رنگین مکھوٹا اس کی نظروں میں مرتسم ہونے لگا تھا، اور اس مکھوٹے میں روبن چڑیا کے سینے کا رنگ خاص طور پر نمایاں تھا۔ 8 بجے تک کوئی بھی پارک میں نہیں آیا تھا اور صفائی والا عملہ جا چکا تھا، جبکہ وہ دونوں بوڑھے اب کلفے کی کیاری کے قریب بیٹھے خوش گپیوں میں محو تھے۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ 9 بجے تک اسے یہاں آنے پر افسوس ہونے لگا تھا اور 10 بجنے سے قبل وہ بینچ پر گھٹنوں میں سر دیے بے خبر سو رہی تھی۔ جانے وہ بینچ کی جانب بھاگ کر آتے ہوئے بچوں کے شور سے جاگی تھی یا اس جوانی کے لوچ میں بھیگے اس نسوانی کہکہے سے جو عقب میں بلند ہوا تھا۔ گلابی رنگت کی چند تتلیاں اس کی گود میں اتر آئی تھیں اور ایک تتلی اس کی چٹیا سے آزاد ہونے والی لٹ میں بھی الکورے لے رہی تھی۔ کارا میاں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، مڑ کر آواز کی سمت دیکھا اور ساکت ہو گئی۔ وہ نسوانی کہکہا ایک بار پھر اٹھا اور اس کہکہے کا رنگ گلابی تھا۔ سنہری ریشم کے لچھوں جیسے بال والی وہ دبلی پتلی لڑکی کاسنی پھول کی مخملی پتیوں کو ہونٹوں سے لگائے مسلسل ہنس رہی تھی۔ آج بھی وہ اسی حلیے میں تھا اور اپنی بلند قامت کے ساتھ اس بے حد شوخ اور ناکافی کمونوں اور دھوپ میں چمکتے بھڑکدار رنگوں والے مکھوٹے میں کسی پگوڈا کے مانند نظر آتا تھا۔ مان اس نے پگوڈا کو اپنی جگہ سے سرکتے دیکھا۔ وہ اس کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے چلنے لگی۔ دوپہر ہونے تک اس نے 4 نوجوان لڑکیوں کو بھول دیے اور وہ ایک مخصوص فقرہ کہا جو کل صبح سے پرنیا کے کانوں میں ایسے سنسناتا تھا جیسے وہ صدیوں سے سنتی آ رہی ہو۔ ان میں سے ایک اداس کھوئی ہوئی لڑکی نے پھول نہیں لیا تھا اور اسے گالی دی تھی، مگر جواباً وہ کچھ نہیں بولا تھا اور نئی منزل کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا تھا۔ جب تھکن اس کے متحرک قدموں کو بوجھل بنانے لگی اور پرنیا کو یقین ہو گیا کہ اس کے پاس موجود تمام کاسنی پھول ختم ہو چکے تھے، تو وہ نرم گھاس پر سہج سہج پاؤں دھرتی اس کے قریب چلی آئی۔ وہ السٹونیا کے تنے سے پشت لگائے ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے گھٹنے پر ٹکائے کشن کنہیا بنا کھڑا تھا، اور اس لمحے پرنیا جانتی تھی کہ چاہے وہ اجنبی شیام تھا یا نہیں، مگر وہ رادھا ضرور تھی جو بے خود ہو کر اس کی اور کھینچی چلی جاتی تھی۔ یہ سینڈوچ ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر اس کا ذائقہ اتنا خراب نہیں ہے۔ بیگ سے سینڈوچ نکالتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ اس نے کل شام کافی کا ایک مگ زبردستی حلق میں انڈیلنے کے بعد اس وقت تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک تھی ہی کہاں جو وہ کچھ کھاتی۔ سینڈوچ کھا لو، مجھے معلوم ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہے۔ اسے خبر نہ ہوئی اس کی آواز مرتعش تھی یا نہیں، مگر اس کا بڑھا ہوا ہاتھ پوری طرح کپکپا رہا تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا اور چہرے سے مکھوٹا ہٹا دیا۔ تب پرنیا نے جانا کہ اس کے پاس جوگ مایا تھی۔ وہ کوئی بھی روپ بدلنے پر قادر تھا۔ ایک زندہ پگوڑا، رادھا کا من بسیا شیام، اور اب پریوں کی کہانیوں کا ایک کردار۔ وہ ساکت پلکوں کے ساتھ سانس روک کے اسے دیکھتی رہی، جانے کب تک اس کی آنکھیں اس نظارے پر منجمد رہیں۔ شاید ایک کرن یا اس سے کچھ زیادہ۔ میں تمہیں جانتا ہوں۔ اس نے وہ بڑا سا ہاتھ بڑھا کر سینڈوچ لے لیا۔ سینڈوچ کے لیے شکریہ، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ اگر ہم پہلے مل چکے ہیں تو مجھے اپنی یادداشت سے شکایت ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو بھولنا تو گناہ ہے۔ وہ جھرجھری لے کر جاگی۔ میں پرنیا آئزک ہوں، پاکستان سے یہاں اپنے چچا کے گھر رہتی ہوں۔ وہ چرچ میں ایلڈر ہیں۔ طب کی طالبہ ہوں اور کل تم مجھے یہیں ملے تھے۔ تم نے ہی تو مجھے دوبارہ ملنے کا کہا تھا۔ میں نے؟ مجھے تو بالکل یاد نہیں ہے۔
اس نے سینڈوچ کا کونا کترتے ہوئے بایاں ابرو اچکایا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی رمق بھی پیدا نہ ہوئی تھی۔ یاد کرو، کل ہی کی تو بات ہے، میں صبح 6 بجے سے اس بینچ پر، وہ جو ریٹھے کے درخت کے نیچے ہے، اس نے بینچ کی سمت اشارہ کیا، وہاں بیٹھ کر تمہارے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ تم کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ رو دینے کو تھی۔ اور تم نے یہ پھول بھی مجھے دیا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ سے مباف نکالا اور تہیں کھول کر اس کے سامنے پھیلا دیا۔ یہ دیکھو، اسے تو پہچانتے ہو تم؟ اوہ، میں سمجھ گیا۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ تم نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے لے لیا، لیکن اس نے خاموش ہو کر پرنیا کے زرد چہرے کو تشویش سے دیکھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اور تم اطالوی جانتی ہو؟ کیا ہم بیٹھ جائیں؟ ہاں ضرور، بیٹھ کر ہم یقیناً زیادہ آرام دہ طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے گھاس پر براجمان ہوئے۔ تم جس بھی وجہ سے مجھے ملی ہو، یہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ گویا ہوا تو پرنیا مجسمِ سماعت بن گئی، کسی دھارمک پاٹھ شالہ میں بیٹھے ہوئے ودیارتھی کی طرح مؤدب اور ہمتن گوش۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تم اس ملاقات پر فخر کرو گی اور اپنے جاننے والوں میں نہایت غرور کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کرو گی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ انجانے میں تمہاری ملاقات مستقبل کے عظیم اداکار سے ہو گئی ہے، ایک ایسا لازوال فنکار جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اس کی آواز میں شوخی رچنے لگی تھی۔ تمہیں آٹوگراف چاہیے تو آج لے لو، کیونکہ اگر تم نے کل کا انتظار کیا تو ہو سکتا ہے تمہیں ایک طویل اور نہ ختم ہونے والی قطار میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے، اور میں تمہیں اس خوف سے بچانا چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس کاغذ ہے؟ اس نے پوچھا تو پرنیا کی گردن نفی میں ہلی۔ کوئی بات نہیں، ہاتھ لاؤ۔ مائیکل اینجلو کے موسس کا ہاتھ بڑھا اور اس کا سرد ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ لمس دہکتا ہوا انگارہ تھا اور پرنیا کو یقین تھا کہ اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ وہ جینس کی جیب سے قلم نکال کر اس کی ہتھیلی پر کچھ لکھنے لگا تھا۔ پرنیا نے نہیں دیکھا کہ اس نے کیا لکھا تھا۔ میں بھی پاکستانی ہوں، ویسے تو میں سپرنگ فیلڈ میں پیدا ہوا اور کبھی پاکستان نہیں گیا، مگر میرے والدین پاکستان سے تھے۔ میں اردو بھی بول سکتا ہوں، مگر تھوڑی بہت۔ خیر، میں بتا رہا تھا کہ اداکاری میری محبوبہ ہے، میرا خواب ہے۔ ابھی تک مجھے پردے پر اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع نہیں مل سکا، مگر ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو پھر کوئی بھی میرا رستہ روک نہ پائے گا۔ میری منزل بہت آگے ہے۔ میں ہالی ووڈ کے آسمان کا جگمگاتا ستارہ بنوں گا، ایسا ستارہ جس کی ضیاء کے سامنے سورج بھی ماند ہو۔ اپنی منزل کو پا لینے کے لیے میں گھر چھوڑ کر لاس اینجلس کی سڑکوں پر بھٹکتا پھر رہا ہوں، لیکن اب تھوڑا ہی وقت باقی ہے۔ مجھے اپنے کیریئر کا پہلا کردار مل گیا ہے، اور اسی کردار کی وجہ سے تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ دراصل یہ ایک قاتل کا کردار ہے جو پوری فلم میں صرف 2 مرتبہ نمودار ہوتا ہے، اور دونوں مرتبہ اس کا چہرہ ظاہر نہیں ہوتا۔ پہلا منظر ایک ہیلووین پارٹی کا ہے، اور قاتل جس نے کمونو پہنا ہے اور چہرے پر ماسک لگا رکھا ہے، فلم کی ہیروئن کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے پھول دیتا ہے اور اطالوی میں کہتا ہے، کل مجھے پارک میں ملو۔ ہیروئن اسے اپنا محبوب سمجھتی ہے کیونکہ قاتل آواز اور لہجہ بدل کر بولتا ہے۔ دوسرے منظر میں ہیروئن پارک میں اپنے محبوب کی منتظر ہے۔ اچانک قاتل ایک پیڑ کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہے اور پشت سے ہیروئن کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیتا ہے۔ یہاں بھی اس کا چہرہ پوشیدہ رہتا ہے۔ وہ ہیروئن کو گلا گھونٹ کر مار دیتا ہے۔ قاتل کی شناخت فلم کے اختتام پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، اور یہی اس کردار کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ میں ایک بار بھی ناظرین کو دکھائی نہیں دوں گا۔ اس نے ایک طویل سانس لیا۔ لیکن عظیم مقاصد کے لیے قربانیاں تو دینا ہی پڑتی ہیں۔ چونکہ اپنی زندگی کے پہلے کردار کو میں یادگار انداز میں ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس ہمنک حلیے کے ساتھ پارک میں اپنے طور پر ریہرسل کر رہا ہوں پچھلے 2 دن سے۔ اب تو تمہاری الجھن دور ہو گئی ہوگی۔ پرنیا نے سر ہلا دیا، جانے اس کی الجھن دور ہوئی تھی یا بڑھ گئی تھی۔ وہ تو اس کے ہاتھوں کو گھور رہی تھی جنہیں وہ بات کرتے ہوئے مسلسل حرکت میں رکھتا تھا۔ ان ہاتھوں میں یقیناً قتل کرنے کی صلاحیت تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل خراب ہے۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ میرا کردار؟ نہیں، یہ کمونو تمہیں معلوم نہیں ہے، شاید یہ زنانہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے جھینک کر استفسار کیا۔ آستینوں کی ساخت سے صاف ظاہر ہے، مردانہ اور زنانہ کمونو میں بنیادی فرق آستینوں کی بناوٹ کا ہی ہوتا ہے۔
اور اس کے ساتھ اوبی یعنی مخصوص طرز کا کمر بند ہونا ضروری ہوتا ہے جو تم نے نہیں باندھ رکھا۔ کمونوں کے ساتھ پہننے کے لیے جوتے بھی مخصوص ہوتے ہیں، مثلاً گیٹا اور زوری وغیرہ، اور اس کا ڈیزائن بھی موسم کے لحاظ سے منتخب کیا جاتا ہے۔ میپل والا نمونہ سرما کے لیے موزوں ہے، لیکن تمہیں ضرورت ہے ایک عدد یوکاٹا کی۔ وہ دلچسپی سے سنتا رہا۔ تمہاری معلومات حیرت انگیز ہیں۔ کیا تم کمونوں پر کوئی تھیسس وغیرہ لکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تم تو ڈاکٹر بننے والی تھی نا؟ اس کا جواب محض ایک مدھم مسکراہٹ تھی۔ اسے کیا بتاتی کہ کل داؤد کی ملنے والی ایک جاپانی لڑکی کے ساتھ 2 گھنٹے اسی موضوع پر بات ہوئی تھی۔ میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں نے اتنی گہرائی میں نہیں سوچا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جس فلم میں کام کر رہا ہوں وہ تیسرے درجے کی پروڈکشن ہے، اور تم سمجھ سکتی ہو ایسی پروڈکشنز میں ہر بات پر سمجھوتا کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے معیار پر۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ اسٹوڈیو کے وارڈروب میں کمونو نہیں ہے، اس کا بندوبست مجھے خود کرنا ہوگا۔ میں نے کہا بھی کہ قاتل کو کمونو پہنانا ضروری نہیں ہے، اسے ایک سادہ پتلون قمیض یا عام سے گاؤن میں ماسک لگائے ہوئے دکھا کر گزارا کیا جا سکتا ہے، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے نہایت حقارت سے جواب دیا، گزارا تو تمہارے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تخلیق کاروں کی حس جمال کو تم جیسا چھوٹا انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اسے پچھتانا پڑے گا ایک روز۔ میرا وعدہ ہے یہ۔ میں نے استعمال شدہ ملبوسات کی سستی دکان سے یہ کمونو کرائے پر حاصل کیا ہے۔ کیا کروں؟ اس نام نہاد حسن جمال کے حامل ڈائریکٹر سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ قاتل جاپانی نہیں ہے تو کمونو کیوں پہنتا ہے، اور کمونو پہنتا ہے تو جاپانی کیوں نہیں ہے، اور بالفرض اگر جاپانی ہے تو اطالوی کیوں بولتا ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ تم پھولوں کی زبان سمجھ سکتی ہو؟ اس کا سوال سن کر وہ حیران ہوئی۔ ہاں، پھولوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس زبان سے واقف ہوں۔ میں نے جو پھول تمہیں دیا تھا وہ گلوکسینیا ہے، اور گلوکسینیا علامت ہے پہلی نظر میں محبت کی۔ پرنیا کا سفید چہرہ یوں سرخ ہو گیا جیسے کسی نے دودھ میں لال روشنائی کا قطرہ ٹپکا دیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ویسا ہی پھول اور لڑکیوں کو بھی دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ دونوں مختلف موضوعات پر بات کرنے لگے۔ پرنیا کو کچھ خبر نہ تھی وہ کیا بولتی تھی اور کیوں بولتی تھی۔ وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ دنیا کی تمام گھڑیاں تھم جائیں، ان کی سوئیاں ایک ہی نقطے پر تھر تھراتی رہیں۔ پھر اس منظر میں سرخ جوتوں کا ایک جوڑا داخل ہوا۔ وہ نوکدار چمکیلے جوتے ٹک ٹک کرتے ان کی جانب چلے آ رہے تھے۔ اس نے ذرا نظر اٹھائی تو ان جوتوں میں زرد موم سے بنی ہوئی 2 لمبی ٹانگیں بھی تھیں۔ وہ لڑکی ہسپانوی تھی، جس کا قد عام ہسپانوی عورتوں کی نسبت دراز تھا۔ اس کی رنگت اتنی زرد تھی کہ دور سے دیکھنے پر وہ مومی پتلی معلوم ہوتی تھی۔ سیاہ آنکھیں، باریک ہونٹ، ہنسلی کی ہڈی ابھری ہوئی۔ بالوں کو اس نے کسی عجیب سے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اس کے جوتوں اور بالوں کا رنگ تقریباً یکساں تھا۔ قریب پہنچ کر وہ جھکی اور باریک ہونٹ اس کے گال سے چپکا دیے۔ پرنیا گنگ ہو کر وہ منظر دیکھتی رہی۔ اس کے حلق میں کڑواہٹ گھلنے لگی تھی۔ یہ البا مارسیلو ہے، اور البا، اس سے ملو۔ پرنیا آئزک، پاکستان سے۔ وہ بیٹھی نہیں تھی۔ اس مختصر سکرٹ میں اس کی ٹانگیں بہت لمبی نظر آتی تھیں۔ اس نے پرنیا پر ایک لاتعلق نگاہ ڈالی اور بولی، جلدی سے اٹھ جاؤ، بہت سخت بھوک لگ رہی ہے، اور یہ بے ہدا کمونو اتار دو۔ عام ہسپانیوں کی طرح وہ بھی ٹی کو تی اور ڈی کو دی بولتی تھی، اور آر کو ر ادا کرتی تھی۔ اس کی زرد مومی ٹانگیں سورج کی تیکھی شعاؤں سے دہکتی تھیں، اور ان کی لشک پرنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ چلیں مس مارسیلو۔ جب اسے لنچ کے لیے ساتھ چلنے کی رسمی دعوت دینے کے بعد سرخ بالوں والے مومی مجسمے کا ہاتھ تھامے رخصت ہوا تو وہ ہونٹ کو چلتے ہوئے آنکھوں میں تنی دھند کی چادر کو ہٹانے میں کوشاں تھی۔ ہم پھر ملیں گے، جاتے ہوئے اس نے کہا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ ایک بے معنی فقرہ تھا۔ اس کا کوئی مفہوم نہیں تھا۔ اس کی توجہ ریٹھے کے پیڑ کی جانب منعطف ہوئی۔ پیڑ تلے مردہ گلابی تتلیاں بکھری تھیں۔ وہ دونوں چھوٹے بچوں کی طرح اٹکھیلیاں کرتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کی شوخ ہنسی ہوا میں معلق رہ گئی تھی۔ ان لمحوں میں وہ دنیا کی سب سے بد نصیب عورت تھی۔ اس سے بڑھ کر کوئی تہی دامہ نہ تھا۔ ایک دہکتے ہوئے لمس کے سوا اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو دیکھا اور اس کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ بھنورے کو کیتکی کے پھول سے ایسا عشق نہیں ہوگا جیسا حکیم بیگم کو مٹی کے باسنوں سے تھا۔ وہ پہروں بیٹھی گیلی مٹی کے تودوں سے الجھتی، انہیں اپنی خواہش کے کالے بتا کرنے کی کوشش کرتی، اپنے خوابوں کو مٹی کے سانچوں میں ڈھالنے کی تدبیریں کرتی۔ حکیم بیگم کی لگن میں کمی نہیں تھی، اس کا عشق سچا تھا۔ وہ ایک مجبوری کے ہاتھوں بے بس تھی، وہ بے ہنر تھی،
اس کی انگلیوں سے تخلیق کے چشمے تو جاری ہوتے تھے، مگر وہ پہاڑی جھرنوں کی طرح منہ زور تھے۔ وہ حکیم بیگم کے بس میں نہیں تھے۔ وہ آپ خورا بنانے لگتی تو نندولا بن جاتا، سراہی بنانے بیٹھتی اور گاگر بنا ڈالتی، کوزے آڑھے ٹیڑھے بنتے، برتن کی کگر یکساں نہ رہتی، پیندے چپٹے ہو جاتے۔ جب سے اس کے ہاتھوں میں رہشہ اترا تھا، معاملہ اور بھی بگڑ گیا تھا۔ اس کی کانپتی انگلیوں سے لغزشوں پہ لغزشیں سرزد ہوتیں۔ وہ گہرے رنگ سے برتنوں پر گلبوٹے کاٹتی اور لکیریں پھیل جاتیں۔ پتیاں اور ڈنٹھل ایک دوسرے میں مدغم ہو کر بےمعنی نقوش میں ڈھل جاتے۔ یہ سب ناکامیاں اپنی جگہ، مگر حکیم بیگم کے استقلال میں کبھی فرق نہیں آیا تھا۔ ہر ہزیمت کے بعد وہ نئے عزم سے برسر پیکار ہو جاتی۔ شروع میں عمر اس کے پاس بیٹھ کر بڑی توجہ سے گھومتے چاک اور کالے بدلتی گیلی مٹی کو تکا کرتا۔ وہ مشتاق نگاہوں سے منتظر رہتا کہ اب مٹی کا بے ڈھب تودا کسی صورت میں ڈھلے گا، کوئی ناند، کٹورا، کلسی یا مٹیا۔ وہ حیرت سے مٹی کے مقدر کو بدلتے ہوئے دیکھتا۔ پھر جب اس پر حکیم بیگم کے اناڑی پن کا عقدہ کھلا تو اس کی دلچسپی خود بخود کم ہونے لگی۔ وہ اس سے فرمائش کرتا، بیجی مجھے ایک کجا بنا دے، میں اس میں ماسی چھوما کی بلی کو دودھ پلاؤں گا۔ وہ فوراً وعدہ کر لیتی، اور جب آوا کھلتا تو ایک بینڈا سا برتن جو نہ مکمل گول ہوتا اور نہ پوری طرح چوکور اس کے ہاتھوں میں تھما دیتی اور اس کی طرف رائے طلب نظروں سے دیکھتی۔ پھر اس کی آنکھوں میں مایوسی اور ناپسندیدگی کو محسوس کر کے نادم سی ہو جاتی اور ایک لمبی آہ بھر کر اپنی تازہ تخلیق اس سے واپس لے لیتی۔ عمر سوچتا کہ وہ اب عذر تراشے گی، اپنی ناکامی کو بہانوں کی چادر تلے ڈھانپنے کی کوشش کرے گی، جیسا اس نے باقی سب لوگوں کو کرتے دیکھا تھا۔ پر وہ کبھی کوئی جھوٹی سچی دلیل پیش نہ کرتی، ہمیشہ بڑی سادگی سے اپنی شکست تسلیم کر لیتی۔ اڑیا، میں بڑی نکمی ہوں، وہ سفید بالوں والے سر کو تعصب سے ہلاتی۔ میرا قصور ہے، سارا میرا قصور ہے۔ اللہ نے مجھے حج دیے، مجھے ان سے کام لینا ہی نہ آیا، پر میں پورا زور لگاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، جے ایک بھانڈا بھی ٹھیک بن گیا تے ساری کھیچل دا صلہ مل جائے گا۔ وہ حکیم بیگم کا اعتراف سن کر شرمندہ ہو جاتا اور اس کے نسیلے ہاتھوں میں تھام کر کہتا، تیرے بڈھے ہاتھ کانپتے ہیں بیجی، اس میں تیرا کیا قصور؟ جیڑی کتاہی آپ وچ ہو من لینی چاہی دیئے۔ اللہ بخشے میرا سورا بڑا نامی کو معیار تھا، اس دے بنائے ہوئے پانڈے دور دور پنڈوں سے لوگ خرید کر آتے تھے۔ جب کوئی گاہک کسی پانڈے میں نقص نکالتا یا کوئی پانڈا پولا نکل آتا تو میرا سورا کہتا، میرے ہاتھ کے گھڑے ہوئے بھانڈے میں عیب نہیں ہو سکتا، یہ کیموں نے بنایا ہے۔ بیچاری سکھ رہی ہے پر حالی کام وچ کچی ہے۔ وہ جد بھانڈے بنا رہا ہوتا تو مجھے چاک کے نیڑے تو بھی لنگنے نہ دیتا، اور ساری حیاتی اس نے مجھے ہنر نہ سکھایا۔ اللہ جانے کیوں مجھے بڑا چاہتا اس کی شاگرد بنوں۔ ایک گل سن لے کاکا، میں لکھ انولی سہی، بے عقلی سہی، پر میری نیت وچ کھوٹ نہیں، میرے من وچ میل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور عمر کا دل ایک بے نام تعصف میں مبتلا ہو جاتا۔ اس کی مستقل مزاجی محض برتنوں تک محدود نہ تھی، کم و بیش سب معاملوں میں وہ ایسی ہی تھی۔ اس کی اکلوتی بیٹی آمنہ جو عمر کی پیدائش سے بھی پہلے بیاہ کر امریکہ جا بسی تھی اور اپنے شوہر یوسف کے ساتھ جو رشتے میں حکیم بیگم کا بھانجا تھا، کبھی 2-4 سال بعد اس سے ملنے آ جاتی اور ہر 3 ماہ بعد کچھ رقم بھجواتی اور ایک خط بھی ہمراہ ہوتا جس میں چند بندھے ٹکے الفاظ میں حکیم بیگم اور عمر کی خیریت دریافت کی جاتی اور اپنی خیریت سے آگاہی دی جاتی۔ اس پردیس میں پسنے والی کے لیے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، اس لیے نہیں کہ بیٹی کا ہجر اسے رلاتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ بیٹی بے اولاد تھی۔ عمر نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اسے ہر نماز میں روتے بلکتے دیکھا تھا، چاہے وہ دنیا کا ہر کام بھول جاتی پر آمنہ کی اولاد کے لیے دعا مانگنا نہ بھولتی۔ کبھی جب وہ اس کی زاریوں سے اوب جاتا اور اسے حکیم بیگم کی ڈٹائی پر غصہ آنے لگتا تو وہ جھنجھلا کر پوچھتا، آمنہ باجی کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ وہ پہلے انگلیوں کی پوروں پر گنتی، پھر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس دیوار کو دیکھتی جس میں وہ ہر سال محرم کی پہلی تاریخ کو گہرے رنگ سے ایک لکیر کھینچ دیتی تھی۔ 12 ورے،
اچھا یہ بتا، 12 سالوں میں تو نے کتنی بار اللہ سے کہا ہے کہ وہ باجی کو بچہ دے دے؟ سدایا، مجھ گنوار نو اتنا حساب کتاب کہاں آتا ہے؟ اللہ نے تیری بات ماننی ہوتی تو وہ اب تک مان گیا ہوتا۔ تو بھلکڑ ہے وہ تو نہیں، تو اتنی بار اسے کیوں یاد کراتی ہے اور تو تھکتی بھی نہیں؟ وہ اسے یوں سمجھانے لگتا جیسے وہ کوئی نادان بچی ہو۔ میرا کام ہے منگنا، میں مانگتی رہوں گی، وہ دے نہ دے اس سونے کی مرضی، میں اپنے کام بیچ کوتاہی کیوں کروں؟ وہ اس کی کم عقلی پر کٹتا رہ جاتا۔ ایک دوپہر حکیم بیگم پسینے میں لت پت چاک سے اٹھی تو بہت پرجوش تھی۔ اس نے عمر کو بلا کر ایک نہایت خوبصورت پیالہ دکھایا جو اس نے ابھی ابھی چاک سے اتار کر دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھا تھا۔ پیالے کی بناوٹ میں ایسی عمدگی تھی کہ عمر کو یقین ہی نہ آتا تھا وہ حکیم بیگم نے بنایا ہے۔ جداوے سے نکال کر پھول بوٹے بناؤں گی تو کیسا روپ نکلے گا، بس تو ایس وچ دودھ پیا کرنا، آج تو بول کے میں کچی نہیں۔ خوشی کے مارے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھ گئی تھی۔ وہ ہانڈی پکانے چولہے کے آگے جا بیٹھی اور عمر وہیں گیلے برتنوں کی قطاروں کے قریب زمین پر کوئلے سے لکھنے لگا۔ مان موسم رنگ بدلنے لگا اور بادلوں کے سرمئی ہاتھوں نے سورج کا کندنی چہرہ ڈھانپ دیا۔ حکیم بیگم کی ہدایت پر اس نے ایک ایک کر کے سارے برتن احتیاط سے اٹھا کر چھپر تلے ترتیب سے رکھ دیے۔ چند لمحوں بعد آسمان کے پیالے سے ننھی ننھی بوندیں گریں، جیسے حلوائی کے تھال سے چند نقطیاں کناروں سے اچھل جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تھال الٹ پڑا۔ چھما بارش کے چھینٹے دھرتی سے ٹکرا کر اچھلتے اور چھپر تلے رکھے گیلی مٹی کے برتنوں پر مدھم نشان چھوڑ جاتے۔ عمر کے دل میں جانے کیا آئی، اس نے اوک میں بارش کا پانی بھرا اور اس کوزے میں چند قطرے گرا دیے جس کو بنا کر حکیم بیگم بجا طور پر فخر کے احساس میں گھری تھیں۔ کوزے میں پانی کے قطروں نے چھوٹے چھوٹے گڑھے سے بنا دیے تو اسے یہ منظر بہت بھلا معلوم ہوا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی اوک میں پانی بھر بھر کے کوزے میں انڈیلتا رہا، پھر اس نے حکیم بیگم کی نظروں کی زد سے بچتے ہوئے وہ پیالہ اٹھا کر اولتی تلے دھر دیا۔ بارش کی بوندیں اولتی سے ٹپکتی ہوئی پیالے میں گرتی رہیں اور چھوٹے بڑے گڑھے اور مبہم سی لکیریں بنتی مٹتی رہیں۔ اسے یہ کھیل بڑا دلچسپ لگ رہا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ بعد میں تھپک کر ان نشانات کو مٹا دے گا جو بارش کے پانی سے کوزے کے بدن پر بن رہے تھے۔ پیالے کو دیکھتے ہوئے چھپر کی بیساکھی پر بازو لپیٹ کر وہ گول دائرے میں گھومنے لگا اور ساون کا ایک گیت گانے لگا۔ کچھ لمحوں کے لیے اس نے آپ خورے سے نظریں ہٹائیں اور جب دوبارہ اسے دیکھا تو ٹھٹک کر بیساکھی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب وہ بارش کی بوندوں سے پگھلنے لگا تھا، ہیئت بدل رہا تھا، اس کی صورت بگڑ رہی تھی، رفتہ رفتہ تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا، وہ اسے نیست ہونے سے بچانا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیچڑ کے بے شکل لوتھڑے میں ڈھل گیا۔ اس کے بے ضرر کھیل نے کیسا غضب ڈھایا تھا، اس کے دل گرفتی بے انت تھی۔ صوفیہ پچھلے 15 منٹ سے نشست کے ہتھے پر کوہنی ٹکائے اور ہتھیلی پر چہرہ تھامے اونگ رہی تھی۔ یوں تو اسے سب مضامین ناپسند تھے مگر کیلکولس سے اسے خاص طور پر نفرت تھی۔ رچرڈ ایفلک جو اعداد اور علامات وائٹ بورڈ پر لکھ رہا تھا ان کی حیثیت صوفیہ کے نزدیک روشنائی سے بنائی گئی کیڑے مکوڑوں کی شبیہوں سے زیادہ نہیں تھی۔ جب سے کلاس شروع ہوئی تھی اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رچرڈ ایفلک کی منوم آواز یا اس کے سرعت سے چلتے ہاتھوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے جاگتے رہنے کی شعوری کوشش کی تو وہ ایسی گہری نیند میں چلی جائے گی کہ اس کے نشست سے گرنے کا بھی امکان تھا۔ ویسے بھی رچرڈ اسے کیلکولس کا استاد کم اور ماہر نومیت زیادہ لگتا تھا جو اپنے مریضوں سے خوابناک آواز میں پرسکون ہو جانے اور نیند میں چلے جانے کی فرمائش دہراتا رہتا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے، تم سونا چاہتے ہو، تمہارے اعصاب تھک چکے ہیں، انہیں آرام چاہیے۔ کیلکولس کی کلاس میں سونے والی اور دیگر مصروفیات تلاش کرنے والی وہ تنہا نہیں تھی، پوری کلاس میں شاید ہی کوئی رچرڈ ایفلک کو دھیان سے سن رہا تھا۔ یوں بھی وہ جس پبلک ہائی اسکول میں پڑھتی تھی وہاں طلباء کی بڑی تعداد دوسرے اسکولوں سے نکالے گئے تھے یا وہ جنہیں کوئی اچھا اسکول قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ بہت سے منشیات کے عادی اور سابقہ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے بھی وہاں پڑھ رہے تھے۔ ایک معقول تعداد ایسے طلباء پر مشتمل تھی جو یا تو غیر شادی شدہ والدین تھے یا اس فہرست میں شامل ہونے کی توقع رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی جیسکا عقب میں کیلی کے ساتھ مستقبل کے منصوبے باندھ رہی تھی۔ اسے ان کے مستقبل یا منصوبوں سے کوئی غرض نہیں تھی،
اسے پرواہ تھی تو اپنی نیند کی، جس میں وہ مسلسل خلل انداز ہو رہی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے ہارورڈ لا گریجویٹ بننے کے خواب دیکھتی رہی ہوں۔ جیسیکا نے ایک طویل آہ بھری، مگر جب سے ڈیڈی تیسری بار جیل گئے ہیں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ کیلی نے آواز میں تعصب پیدا کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ پھر وہ پبلسسٹ بننے کی خواہش اور اپنی غیر متوقع پریگننسی کا تذکرہ کرنے لگی تھی۔ پھر گفتگو میں ایسا موڑ آیا جہاں کیلی اپنے پرتگالی بوائے فرینڈ کے ساتھ نہائی میں ملاقاتوں کا احوال سرگوشیوں میں سنانے لگی، اور ایسی ہی ایک ملاقات میں کسی شرارت کا ذکر چلا تھا کہ دونوں نے یک آہنگ ہو کر بلند قہقہا لگایا، جس نے رچرڈ کی توجہ ان کی جانب مبذول کروا دی تھی۔ وہ وائٹ بورڈ سے ہٹ کر انہیں کلاس روم میں بیٹھنے کے اطوار اور اخلاقیات پر تفصیلی لیکچر دینے لگا، تو مجبوراً صوفیہ کو بھی آنکھیں کھول کر اور قدرے سیدھا ہو کر بیٹھنا پڑا۔ جیسیکا نے رچرڈ کو کوئی اہمیت دیے بنا کیلی سے ادھوری بات پوری کرنے کو کہا۔ آگے بتاؤ نا، پھر کیا ہوا؟ بعد میں بتاؤں گی، اس بکواس نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ صوفیہ، اچانک کیلی نے اسے پکار لیا، تم نے کبھی نہیں بتایا کہ ہائی اسکول کے بعد تم نے کیا کرنے کا سوچ رکھا ہے؟ کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح مشہور اداکارہ بننا چاہتی ہو؟ اس نے مشہور کہتے ہوئے منہ کو جیسے بگاڑا تھا، اس سے کہیں بہتر تھا کہ وہ اس کی ماں کو کوئی رقیق گالی دے لیتی۔ وہ صوفیہ کو کبھی مخاطب نہیں کرتی تھی، اور اگر کرتی تو صرف طنز کرنے کے لیے۔ صوفیہ نے اس کا فکرہ پورا ہونے سے قبل اسے اپنے متوقع مستقبل سے آگاہ کر دیا تھا، اور جو کچھ وہ کرنا چاہتی تھی اسے سن کر ان دونوں کے منہ پہلے کھلے اور پھر نچلے جبڑے ڈھیلے ہو کر گر گئے۔ کیلی، کیا اس نے حقیقتاً وہی کہا ہے جو میں سمجھ رہی ہوں؟ جیسیکا کے سوال کا جواب کیلی کی بجائے صوفیہ نے دیا تھا۔ میں ہوکر بنوں گی، یہی میری خواہش ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ناول ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔